बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ ज़ाजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स। इमरान खान बोले और क्या खूब बोले। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में इमरान खान ने एक बार फिर दबंग ऐलान कर दिया और वो तमाम तर प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैलाया जा रहा था उसको उड़ा कर रख दिया। इमरान खान ने साफ कह दिया किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी जब तक अवाम को उनका अवामी मैंडेट वापस ना कर दिया जाए। आखिरी ऑप्शन क्या है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास, इस हवाले से रेड जोन में इंतहाई अहम तरीन हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। आखिरकार क्यों कर इस्टेब्लिशमेंट इस मौका के ऊपर इमरान खान से डील हासिल करना चाहती है। पहले जो कोशिशें की उन तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान जो है वो किसी किस्म की कोई डील करने के ऊपर राजी ना हुए। फिर इलेक्शन के अंदर धांधली करवाई गई और धांधली के बाद एक धांधली ज़्यादा हुकूमत बनाए जाने के बाद अब एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की क्यों कर जरूरत है। कौन से ऐसे मामलात हैं जो पाकिस्तानी रियासत के इमरान खान के बगैर नहीं चल सकते। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक तो जनाब शहबाज शरीफ से केपीके के चीफ मिनिस्टर सीएम अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिनका ताल्लुक है, उन्होंने जनाब मुलाकात की है शहबाज शरीफ से। और इस मुलाकात से क्या निकला है, गंडापुर ने क्या मौक़िफ़ रखा शहबाज शरीफ के सामने, और उसके बाद फिर नून लीग की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। दूसरी जानिब जनाब एक हंगामी इजलास जिसकी सदारत PDM-2 हुकूमत जो है उसके सरबराह शहबाज शरीफ करने जा रहे हैं, वो तलब कर लिया गया है और जिसके अंदर आर्मी चीफ भी शरीक होंगे। इस मामले की तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। और फिर जनाब आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया है, क्या उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया है और मुल्क भर में ये जो नशिस्तें खाली हुई हैं, यानी जो नशिस्तें एक से ज़ायद लोग जीतते हैं छोड़ देते हैं, वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, 21 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जिसमें कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तें हैं और KPK असम्बली की 2, बलूचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त है। और तमाम तर सर्वे एक बार फिर इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इस 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद उसमें मज़ीद इजाफा भी हुआ है। और जो सर्वेस के नताइज आ रहे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। यहाँ तक कि जो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM, JUIF, उनके वोटर्स भी बड़ी तादाद में इमरान खान ही को वोट करना चाहते हैं, जो एक बड़ा अहम तरीन और हैरान कुन मामला है। इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू की मीडिया से, यही पहले रखते हैं आपके सामने क्योंकि ये इंतहाई अहमियत की हामिल गुफ्तगू है ऐसे मौके के ऊपर कि जब इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान ने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि मेरी इससे पहले तमाम तर पेशगोइयाँ मुकम्मल तौर पर सच साबित हुई। एक एक करके जो चीज़ें मैंने पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी, मैंने आपको कहा कि इस तरह से ये हमारी हुकूमत गिराएंगे, मैंने आपको ये कहा इस तरह से मुझे जेल के अंदर डालेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ लगेंगी और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद ये इलेक्शन के अंदर धांधली करने की कोशिश करेंगे, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इलेक्शन जीतेगी। और आपके सामने है इमरान खान की तमाम तर पेशगोइयाँ हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। आज इमरान खान ने यह कहा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर मैं जो हालात देख रहा हूँ, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका वाला काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद खत्म कर दी गई, मेरी सारी पेशगोइयां सच साबित हुई। अब बता रहा हूं कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, अब महंगाई में इजाफा होगा और अवाम घरों से बाहर निकल आएंगे। इमरान खान ने कहा कि कोई डील की बात नहीं हो रही, वाज़ेह कर दिया उन्होंने, किसी किस्म की कोई डील नहीं उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान के अवाम को उनका मैंडेट जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के नतीजे में, वो पाकिस्तानी अवाम को जब तक मैंडेट वापस नहीं कर दिया जाता। इमरान खान माजी में भी कह चुके, 12 कह चुके, अब भी कह रहे हैं कि वो तमाम तर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो सियासतदान हैं, सियासी रास्ता निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई ऐसी डील नहीं होगी जिससे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट माफिया, हैंडलर, सहूलतकारों और तमाम खुफिया हाथों को जनाब कोई इस किस्म का जो है वो उनको कोई ऐसी डील दे दी जाए,
کوئی ایسا NRO دے دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ تمام تر چیزیں جو انہوں نے الیکشن کے بعد پاکستانی عوام کے ساتھ کی انہیں بھلا دیا جائے۔ ہرگز نہیں۔ عمران خان اپنے اس موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، 8 فروری کی دھاندلی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، سائفر معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور اپنے پسندیدہ چیف جسٹس جو کہ موجودہ حکومت کے ہیں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ عمران خان یہ بات بارہا کہہ چکے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بنائیں، ان کو کہیں وہ بنوا دیں، ہم تمام تر جوڈیشل کمیشن تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے، سچ جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ 9 مئی کا واقعہ کس نے کروایا، اس کے پیچھے کون تھے، کس طرح سے یہ فالس فلیگ آپریشن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوا، اسی طرح سے سائفر معاملے کے پیچھے جو پاکستان کے اندر قانونی طور پر سہولت کاری ہوئی، ان تمام تر چیزوں کو واضح کیا جائے، اور 8 فروری کو کھلے عام جس طرح سے پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی، وہ تمام تر چیزیں کھول کر پاکستانی عوام کے سامنے رکھی جائیں۔ اس کے بعد مینڈیٹ جس پارٹی کو ملا یعنی پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے حوالے کی جائے حکومت، تو پھر اس کے بعد ہی کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کوئی ڈیل کی بات نہیں، وکلا تک سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جائیں گے، تمام تر ریزرویشنز کے باوجود تمام تر آئینی اور قانونی جو حربے ہیں وہ مکمل طور پر آزمائے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر معاملات اس طرف کو جائیں گے جس کے طرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک توانا آواز شیر افضل مروت اور دیگر لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ دھرنے کا آپشن جو ہے وہ قابل غور ہے، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے، دھرنا کیا جائے، اور یہ جو ایک دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے کسی طور پر بھی جناب اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ایسی جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن ایسی نہ رکھی جائے کہ جس کے نتیجے میں پاکستانی عوام کو مزید مشکلات ہوں۔ ہاں، KPK کے منسٹر علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ جو ملاقات کی شہباز شریف سے، پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ KPK کے عوام کا یہ حق ہے کہ جو واجبات وفاقی حکومت نے انہیں دینے ہیں وہ انہیں دیے جائیں، اور یہی معاملہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے اٹھایا گیا۔ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ بھی اٹھایا گیا سحر و افطار کی ٹائمنگ میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، عوام کی حکومت، KPK کی حکومت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو وہاں پر ناکام بنانے کے لیے، اور واجبات ہم ہر صورت لیں گے، وگرنہ ہمارے پاس راست اقدام اور دیگر جو آپشن ہیں وہ موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب سامنے آئے جو کہ بڑے عام طور پہ جو ہے وہ بات کیا کرتے ہیں بڑے فرنٹ فٹ کے اوپر یا بڑے غصے میں گھما پھرا کر، آج وہ تھوڑے سے نرم مزاج نظر آئے اور موصوف فرماتے ہیں کہ جناب شہباز نے واجبات ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے KPK کو، اور ہم واجبات ادا کریں گے، اور ہماری سیاست علیحدہ علیحدہ ہے لیکن ریاست سانجھی ہے۔ ریاست اگر آپ کی سانجھی ہے تو ریاست کس کا نام ہے؟ ریاست کوئی ہوا کے اندر معلق نہیں ہے، ریاست عوام کا نام ہے، عوام ہوتے ہیں تو ریاست ہوتی ہے، اور عوام کا مینڈیٹ ریاست کا مینڈیٹ کہلاتا ہے۔ 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو عوام کی بڑی تعداد نے جو مینڈیٹ دیا، وہ اب پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں، صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں، وہ اب ایک نیشنل مینڈیٹ ہے، وہ ایک عوامی مینڈیٹ ہے، وہ ایک قومی مینڈیٹ ہے، وہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ہے، اور اگر آپ اس عوام کی توہین کریں گے تو یہ صریحاً آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور آگے آنے والے وقت میں آپ کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنا ہوں گے۔ عمران خان نے واضح کیا کہ سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے۔ گزشتہ سینٹ انتخابات میں گیلانی کا بیٹا پکڑا گیا، ہم نے کمپین چلائی، ہم نے کہا کہ اسے سزا دی جائے، کیس چلایا جائے، لیکن آج تک اسے سزا نہیں ہوئی، سب کچھ جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے، الیکشن جھوٹے ہوئے، سیکیورٹی تھریٹ کا کہا جا رہا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، یہ بھی سفید جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں PTI کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستانی ووٹر نے پولنگ ڈے پر مافیا سے، ہینڈلر سے، سہولت کاروں سے بدلہ لیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ ڈال کر، لیکن ووٹ کے ذریعے آنے والی اس تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اگر آپ ووٹ کے ذریعے آنے والی تبدیلی کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان نے تو یہ سوال چھوڑا، ہم آپ کے سامنے اس کا جواب رکھتے ہیں، بلکہ یقینی طور پر آپ کمنٹ کر کے بھی بتائیں گے کہ اگر جو ہے وہ انقلاب جو کہ پاکستانی عوام ووٹ کے ذریعے لے کر آئے ہیں، اگر اس پرامن انقلاب کو جو کہ ووٹ کے ذریعے آیا ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کیا گیا تو پھر آگے چل کر کیا ہوگا؟
عمران خان نے اسی جانب اشارہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ وہ پاکستان کو سری لنکا بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور جو حالات بننے جا رہے ہیں وہ اس دھاندلی زدہ حکومت کے کنٹرول میں کسی طور پر نہیں ہوں گے، اور وہ جلد ہی اب بدیر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام باہر نکلیں گے، سڑکوں پر نکلیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے حکومت چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک توانا آواز بھی اس حوالے سے موجود ہے کہ تمام تر عدالتی، آئینی اور قانونی آپشن ہم نے پہلے بھی استعمال کر کے دیکھ لیے۔ اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر یہ جو دھاندلی زدہ PDM-2 کی حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہاں سے کسی قسم کے ریلیف کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس لیے عوامی رابطہ مہم شروع کر کے عوام کو لایا جائے، سڑکوں کے اوپر دھرنا دیا جائے، لانگ مارچ کیے جائیں، اور یہ جو دھاندلی زدہ حکومت ہے اس کو پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کے اوپر مجبور کیا جائے۔ لیکن یہ ایک اگلا فیز ہے، اور اسی لیے 14 دنوں کی ملاقات پر پابندی جو عمران خان کے اوپر لگائی گئی، اس سے یہ یہی مطالب، یہی مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے کہ عمران خان کی انٹریکشن نہ ہو اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور ان کی سیاسی قیادت کے ساتھ، وہ مل جل کر کوئی فیصلہ نہ کر سکیں، اور رمضان کے اندر کا یہ ٹائم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ PDM کی حکومت بھی اطلاعات ہیں کہ IMF کا وفد جو پہنچا ہے اس سے یہ کسی قسم کی کوئی ڈیل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وقتی طور پر کوئی عوام کو ایک ایسا ریلیف دینا چاہتے ہیں جو کہ حقیقت پسندانہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج تک یہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ PDM کی اس حکومت نے، جس کے اندر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر عمران خان کے بغض کا شکار وہ سیاسی جماعتیں شامل ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ 16-18 ماہ کی حکومت کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ اس سے پہلے گزشتہ 50 برس کے دوران 1971 کے بعد جو ان کے 33 برس ان دونوں سیاسی جماعتوں کی حکومت آئی، اس میں IMF سے ڈیلیں لینے، IMF سے قرضہ لینے کے باوجود پاکستانی اکانومی کو ہر دفعہ یہ کس مقام پر چھوڑ کر گئے آپ کے سامنے ہے۔ آخری مثال اگر 2018 ہی کی لے لی جائے تو آپ کے سامنے ہے کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نہ صرف وہ چیلنج قبول کیا بلکہ فرنٹ فٹ پر اس چیلنج کا مقابلہ کیا، اور 2020 میں کرونا جب آیا پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی، لیکن اس کے باوجود، کرونا کے باوجود، اس سے نکل کر اس سے اگلے ہی 2 برسوں کے اندر پاکستان کی معیشت کو جس طرح سے 6% کی گروتھ پر لے جایا گیا، یہ یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی کی حکومت کا کارنامہ تھا جس کی پوری دنیا نے تعریف کی۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس نام کے اوپر یہ چیز سامنے رکھ کر کہ جناب دیکھیے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی معیشت بیٹھ رہی ہے، PDM کی حکومت کو لایا گیا۔ مقاصد کیا تھے؟ عمران خان عالمی ایجنڈا جو تھا اس ایجنڈے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ پاکستان کے اندر جو عالمی قوتوں کا ایجنڈا تھا، پاک افغان پالیسی کے حوالے سے، جو خارجہ پالیسی، جو دیگر معاملات، روس یوکرائن جنگ، امریکہ کا کردار، اس حوالے سے عمران خان نے ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنائی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی کس طرح سے انہوں نے عمران خان سے ہٹ کر ایک پالیسی اپنائی، اور پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ سامنے ہے اس وقت سب کے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کس طرح سے عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرایا گیا، جس میں پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، MKM نے، JUI نے، باپ نے، کاف لیگ نے، ان تمام تر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو کچھ عمران خان کی حکومت کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر 16-18 ماہ کی حکومت کے اندر جو ظلم و جبر کا ایک بازار گرم کر دیا گیا، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئیں، انسانی حقوق پامال کیے گئے، سیاسی کارکنان، خواتین، بچوں کے حقوق پامال کیے گئے، نام نہاد پاکستان کے اندر لبرلز خاموش رہے، جو عمران خان کے دور میں فوراً چیخا کرتے تھے وہ تمام تر خاموش رہے، کیونکہ ان کی فنڈنگ بھی امریکہ، یورپ اور دیگر ان ممالک سے ہی ہوتی ہے جن ممالک کے بیرونی ایجنڈے کے راستے میں عمران خان پاکستانی عوام کی جانب سے ڈٹ کر کھڑے تھے اور سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ ان تمام تر حالات کے باوجود کیا ہوا؟ ظلم و ستم کا بازار گرم، بلے کا نشان لے لیا، انتخابی کمپین نہیں چلانے دی گئی اور انتخابی امیدواروں کا میدان میں نہیں آنے دیا گیا، 250 قسم کے انواع اقسام کے انتخابی نشان دے دیے گئے، لیکن پھر 8 فروری کو آپ لوگ گھروں سے باہر نکلے اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار کو ڈھونڈ کر، چن کر، گن کر جتوایا کہ اس کے بعد پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ رات کو 12 بجے کے بعد پھر خفیہ ہاتھ حرکت میں آئے اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی 180 نشستوں کو مائنس کرتے کرتے 90 کے اوپر لا کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر مخصوص نشستوں کی دھاندلی، دیگر معاملات، ہر جگہ پر اپنے مہرے، پنجاب کے اندر مریم نواز صدارت کے اوپر، آصف زرداری وزارت عظمیٰ کے اوپر شہباز شریف، یہ سارے کام کیوں کر کیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے، مائنس کیا جائے، لیکن یہ نہ ہو سکا، اور آج ایک بار پھر ضرورت ہے
ہے اسٹیبلشمنٹ کو, مافیا کو, ہینڈلرز کو اور سہولت کاروں کو کہ کسی نہ کسی طرح ریاست پاکستان کے جو اس وقت مفادات بیرونی دنیا کے ساتھ بھی وابستہ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان سے ڈیل کر لی جائے, کیونکہ عمران خان ہی ایک ملکی اور بین الاقوامی سطح پر توانا آواز ہیں اور ان کے بغیر پاکستان کی ریاست جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن اس ماحول کے اندر عمران خان نے ایک بار پھر واضح طور پر کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل کرنے سے کہ جس میں پاکستانی عوام کے جو قانون, جو پاکستانی عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب رکھے جائیں, ایسی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے. ہنگامی اجلاس ریڈ زون میں طلب کیا گیا ہے. بظاہر یہ اجلاس جو ہے وہ معیشت ہی کے حوالے سے ہے, جس میں جناب آرمی چیف شرکت کر رہے ہیں اور سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا یہ اجلاس ہے. شہباز شریف صاحب نے یہ اجلاس بلایا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اس اجلاس کا ایجنڈا سیاسی حالات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ غور ہوگا کہ عمران خان سے ڈیل کیوں کر حاصل کی جا سکتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.